بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 6 and the period is the Islamiyas period. In previous class I had completed unit Friday prayer. Today we will discuss about the benefit of tasmiyah. Student, when we start any work our elders always insisted that recite the tasmiyah. When we recite the tasmiyah our all work will be blessed with the prosperity from beginning to end. Let's start reading. Page number 13, the benefit of tasmiyah. You must have read about ta'awuz and tasmiyah in your earlier classes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim is called ta'awuz. Bismillahir rahmanir rahim is called tasmiyah. Our elder always insisted that we should recite the tasmiyah before we begin any task. جب بھی ہم کوئی کام اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ایلڈرز ہمارے بڑے ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کو اسٹارٹ کریں۔ وائی مینی اسٹوڈنٹ ول وانڈرز وائی ریسائٹنگ دا تسمیہ از امپورٹنٹ۔ جو بہت سارے بچے وہ یہ سوچتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ لیٹ اس نو لرن اباؤٹ دا ایکسیلنس اینڈ دا ورچوز آف دا تسمیہ۔ It is proved by the ahadith that the tasmiyah is the seal of Allah the Almighty on all actions and tasks. In other words, all tasks started after reciting the tasmiyah will be blessed with the prosperity from beginning to end. tasmiyah بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے تمام ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس پر اسٹیمپ یعنی کہ سیل مہر لگ جاتی ہے۔ اور جب بھی ہم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کام کے شروع سے آخر تک وہ کام بلیسڈ ہو جاتا ہے، اس کام میں برکت آ جاتی ہے، اس کام میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہینڈ اوور ہو جاتا ہے۔ اللہ the Almighty has 3000 names. He has revealed 1000 each to the angels and to his blessed prophet. The Torah, the Zabur and the Bible have a 300 each. 99 names are revealed in the Holy Quran. Allah the Almighty has kept secret one name. Student, Allah the Almighty has a 3000 names. Allah the Almighty has 3000 names. Within this paragraph, Allah the Almighty revealed 1000 names to the angels, names to the prophets, names mentioned in Torah, names mentioned in Zabur and
300 names mentioned in Bible. Student, do you know 99 names are in the Holy Quran? One name, Allah the Almighty has kept secret himself. So within this paragraph, Allah the Almighty has a 3,000 name, 1,000 He revealed to the Prophet, 1,000 to the angels, 300 mentioned in Torah, 300 Zabur, 300 Bible, and 99 names are mentioned in the Holy Quran, and one name kept Allah Almighty secret Himself. The meaning of all these names are contained in the three names found in the Tasmiyah: Allah, Rahman, Rahim. Student, Allah the Almighty has condensed all his names, contain three names. Translation of Tasmiyah: Bismillah, Rahman, Rahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Three names. Translation: Allah is the most beneficent, and merciful. Whosoever recites the Tasmiyah has remembered Allah the Almighty by all his 3,000 names. Allah ताला ने अपने 3,000 names को किस में contain कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में. Allah which is his personal name, to indicate all things happen by the Allah's will. Rahman means gracious. Allah is only the one who can keep things safe from the destructions. Rahim means merciful. Allah is the merciful. Allah is the most merciful. Only through his mercy man can be successful. Next, the importance of the Tasmiyah can also be gagged by referring to the tradition of Hazrat Abu Huraira that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इस बात तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि whosoever perform the wuzu without reciting the tasmiyah first will be absolved of all the sins committed by his body parts. On the other hand, all sins of the persons who perform his ablution with the recitation of tasmiyah will be forgiven. अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुज़ू करते हैं तो हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स, हमारी तमाम बॉडी के गुनाह धुल जाते हैं. और अगर हम विदाउट तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर अगर हम वुज़ू करते हैं तो हम जो पार्ट हम धोते जाएंगे, जो पार्ट पर हम उसे वॉश करते जाएंगे, सिर्फ उसी पार्ट के हमारे गुनाह धुलेंगे. इस पर देख लीजिए, अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सिर्फ एक लाइन पढ़कर हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पूरे सिंस, हमारे पूरे गुनाह धुल रहे हैं. नेक्स्ट पेज. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anha narrates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anha से रिवायत है कि हुजूर कम sallallahu alaihi wasallam ने कहा, when you hear the barking of dogs and the braying of donkeys at night, ask for the protection of Allah the Almighty from the devil.
جب نائٹ کے ٹائم پر آپ ڈاگز اور ڈنکیز کی آوازیں سنیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیے، اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کے شر سے، شیطان کے ڈیول کے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. As they can see things which cannot be seen by you. جو چیز ڈنکیز اور ڈاگز دیکھ رہے ہیں وہ ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے. When at night there is no one on the roads, avoiding going out of the Allah the Almighty disperse His other creature. رات کے ٹائم پر باہر جانے سے کہتے ہیں کہ آپ اکیلے میں باہر مت جاؤ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کیوں نہیں جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی کریچرز کو وہاں پر ڈسپرس، منتشر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے. When you lock your doors, read the tasmiyah because it is if the door is closed in this way, the devil cannot enter through it. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اپنے ڈور کو کلوز کریں گے تو the devil cannot enter at your home. In the same way, the devil also tries to join us in our meals. اسی طریقے سے ڈیول ہمارے میل میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے دسترخوان میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. if the tasmiyah is not recited. اگر ہم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو ڈیول جو نہیں ہے وہ ہمارے میل میں شامل ہو جاتا ہے. before a meal, the devil immediately calls out to his friends that a meal is ready for them. وہ جلدی سے کال کرتا ہے اپنے فرینڈس کو کہ آ جائیے ہمارے لیے کھانا پریپیئر ہے. if tasmiyah has been read, he becomes very disappointed. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے تو وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. and says to his friends, اور اپنے فرینڈ سے کہتا ہے that his meal is not for them and they should look for it somewhere else. کہ ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، ہمیں کہیں اور چل کر تلاش کرنا چاہیے. A tradition of Hazrat Huzaifa رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا the devil considered that meal is acceptable for himself and his companion which has not been started with the name of the Allah Almighty. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا ہمارے لیے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تو وہ کھانا ہمارے لیے پریپیئر کیا گیا، اس کھانے میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اور جس کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس کھانے کو کھایا جائے تو وہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک انسیڈنٹ بتایا جا رہا ہے، ذرا اسے سنیے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ said related the following incident. We were with the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and when a meal was served to us. کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے لیے جو نہیں ہے کھانا پریپیئرڈ ہوا. We start eating it. اور ہم نے اسے کھانے اسٹارٹ کیا. At first it seems that the meal would be more than enough for us. کھانے سے پہلے وہ بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے کھانے کے لیے انف ہے. But it fell short towards the end. لیکن آخر تک وہ کم پڑ گیا. We wondered how this had happened. ہم پریشان ہوئے یہ کیسے ہوا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answered. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا when we started the meal. جب ہم نے کھانے کو اسٹارٹ کیا all of us except one started the meal without the name of Allah. ہم سب میں سے کوئی ایک ایسا تھا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا. So the devil got the opportunity to join us. تو یہاں پر کیا ہوا کہ شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اس وجہ سے کھانا کم پڑ گیا. اسٹوڈنٹ سی ڈو یو نو اسٹوڈنٹ in the Holy Quran all surahs start with the بسم اللہ الرحمن الرحیم except سورہ توبہ. But in سورہ نمل you recite the tasmiyah 2 times. First in starting and the second in the mid. Para number 19 وقال الذین رکو number 2 and the ayat number 30. Second, do you know the emperor of Rome wrote a letter to the Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ asking for medicine for his chronic headache. chronic بہت پرانا یعنی کہ انہیں بہت پرانا درد تھا. تو امپیرر آف روم جو وہاں کے امپیرر تھے روم کے، انہوں نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ میرے سر میں بہت پرانا درد ہے، وہ اکثر انہیں رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ ہم اے کیپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کیپ، ایک ٹوپی بھیجی asking him to wear it. اور when the emperor wore it got relief. اور جیسے ہی امپیرر آف روم اسے وہ پہنتے وہ درد غائب ہو جاتا.
But whenever he took it off, the headache would return. He was amazed, and when they examined the cap, he found the tasmiyah written inside it. کہ جیسے ہی وہ کیپ پہنتے تھے درد غائب ہو جاتا تو جیسے ہی وہ کیپ کو اتار کے رکھتے تھے درد دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا. تو وہ بہت حیران ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جو کیپ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم اگر اسے پڑھیں تو ہمارا تمام کام بلیسڈ ہو جاتا ہے. Our holy prophet sallallahu alayhi وآلہ وسلم came as a mercy for us, رحمت للعالمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. And he taught us all the correct principle of the ethical behavior so as the lead righteous life. وہ تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب ہمیں اچھے سے سکھا سکے کہ ہمیں how to spend our life better. If we follow them faithfully, اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں, we will be saved and secured from the devil's plans of the devil. کہ ہم ڈیول سے, شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اس کے پلانس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. We will gain success in this life and the hereafter. ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت والے دن جس دن ہمارا یوم ہم سے تمام حساب کتاب لیا جائے گا, ہمارے ایکشنز کا گڈ اینڈ بیڈ جو ہم پرفارم کرتے ہیں, تو اس دن ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. And join the band of those who are grant us to strength. اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگ ہوں گے. To withstand the wills of the devil. اور جو نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل جو نہیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. Student, this is all about the benefit of the tasmiyah. I will write the homework diary. Note down. Write the tasmiyah in Arabic form. Very impressively. Let's discuss about the classwork. What will you do? You will do your copy work from the given content, page number 75 and 76. What is faith? What is faith? Student, what is faith? The faith word comes from the word aman. جو امن ورڈ سے نکلا ہے faith ایمان. ایمان کیا ہے؟ امن کر دینا, امن کو پھیلانا. اسلام کا دوسرا نام ہی خیر خواہی اور امن کے میننگز میں آتا ہے. Let's start reading. The word ایمان is derived from the root aman. ایمان لفظ امن سے نکلا ہے, which means to establish peace or to give peace. کہ امن کر دینا یا امن ہونا. To sincerely acknowledge that the Allah Almighty is one. To acknowledge them, to accept کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے. To obey all his commands اور اس کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے. And to admit and accept the Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the messenger of اللہ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان اللہ کو ایک ماننا, اس کے تمام احکامات کو ماننا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ایز اے میسنجر وہ ہمارے پاس آئے ان کو ماننا. Providing this belief in action is called faith. اور اپنے عمل سے, اپنے ایکشن سے ہمیں بتانا, ہمیں پروف کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان. A person who has this kind of faith is called a true believer مومن. اگر جس کے پاس اس قسم کا ایمان ہوگا, کیسا ایمان ہوگا؟ اللہ کو ایک مانے گا, اس کے تمام احکامات کو مانے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے گا, تو وہ ایک ٹرو مسلم ہے, وہ ایک مومن کہلائے گا. In the Holy Quran, the word faith implies a very strong belief. اگر ویسے دیکھا جائے اسلام میں ایمان کا کیا, ایمان کی کیا میننگ ہے؟ اسٹرانگ بلیف. آپ کا ایک پختہ یقین ہونا چاہیے کسی کو یعنی کہ آپ کسی بھی بات کو مان رہے ہیں, آپ کو اس پہ بلیف, اسٹرانگ آپ کا بلیو ہونا چاہیے.
In other words, faith is firm and the unyielding belief. یعنی کسی بھی بات کو یقین کے ساتھ ماننا، کسی بھی بات کو یقین کے ساتھ ماننا ایمان کہلاتا ہے. According to the Islamic teaching, a true Muslim should have a sound and a strong belief in all the specific components of faith. ایک جو ٹرو مسلم ہے وہ یقین رکھے کہ کچھ کمپوننٹس ہیں، کچھ پارٹس ہیں اسلام کے، اگر وہ ان سب پہ بلیو کر رہا ہے تو وہ ایک ٹرو مسلم ہے. If does not believe in anyone, اگر ان پارٹس میں سے وہ کسی ایک پر بھی یقین نہیں کرتا essential پارٹس میں سے، his faith is not complete، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ذرا میں یہ اسٹوڈنٹ کے لکھ رہی ہوں، دیکھیے گا. ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ: آمنت باللہ، میں ایمان لایا یا لائی اللہ پر. و آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائک پر مینس فرشتوں پر. میں ایمان لایا اللہ پر، ملائک پر، فرشتوں پر. و کتبہ، اس کی کتابوں پر. و رسولہ، اس کے نبیوں پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. میں ایمان لایا یا لائی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر. والقدر خیرہ وشرہ، اور ہر اچھی بری تقدیر پر. من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اچھی بری تقدیر پر. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یہ ایمان کی ایک جامع ڈیفینیشن ہے. بلیف ان اللہ، بلیف ان اینجلس، بلیف ان پروفٹ، بلیف ان ڈیسٹنی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور مرنے کے آفٹر، لائف آفٹر ڈیتھ. Let's start first. Belief in Allah the Almighty. Amantu billahi. Total faith in Allah the Almighty means not to boast one's head before any others being except Allah. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا. Believing in Allah the Almighty as his creator, owner اور master. اللہ ہی کو اپنا خالق، مالک اور آقا سمجھنا. He should surrender himself wholeheartedly to him. اور اپنے آپ کو اپنے رب العزت کے سامنے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دینا. Accepting and obeying all his command. اس کے تمام احکامات کو ماننا. He should act in accordance with them. This is what total loyalty and the obedience means. اور اسی کا نام کیا ہے؟ فرما برداری ہے. جو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان رہے ہیں، اس کو اپنے خالق، مالک اور اسے اپنا آقا سمجھ رہے ہیں. Such belief in Allah the Almighty is also known as a belief in his oneness. یعنی اللہ کو ایک ماننا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کے آگے سر کو نہیں جھکانا. The next, و ملائکتہ، belief in angels. Angels are mentioned time and again in both the Holy Quran and the Ahadith. احادیث میں بھی اور آپ کو قرآن مجید میں بھی آپ کو فرشتوں کا ذکر ملے گا، اینجلس کا ذکر ملے گا. It is said that
Angels are the creations of Allah the Almighty, who always obey Him where and whenever they are commanded to perform tasks. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جب اور جہاں انہیں جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. They have been doing so and will continue to do so. وہ ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. They cannot do anything on their own free will. اور فرشتے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. It is obligatory to all Muslims to believe in angels. اسی طرح مسلمانوں پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ مانیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. نیکسٹ وَكُتُبِهِ, belief in all books of Allah the Almighty. وَكُتُبِهِ, belief in all books of Allah the Almighty, کہ جو بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں, تورات, زبور, بائبل اینڈ قرآن مجید, ان سب پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے. Just as the Holy Quran was revealed to instruct and guide us, جس طریقے سے ہولی قرآن کو نازل کیا گیا, ریویل کیا گیا, کس لیے کہ وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں انسٹرکٹ کرتا ہے ہولی قرآن. Other divine books were revealed for the previous people to show them the righteous way to live. اسی طرح ہم سے پہلے جو لوگ تھے اسی طرح ان پہ بھی کتابیں نازل ہوئیں تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا صحیح سے آداب سکھایا جائے کہ زندگی کو کس طریقے سے آپ نے گزارنا ہے. It is our duty to believe in all these divine books. ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم تمام ان ڈیوائن بکس پر یقین رکھیں. نیکسٹ وَرُسُولِهِ, belief in all the prophets of Allah the Almighty. اسی طریقے سے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول اور نبیوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. From the prophet حضرت آدم علیہ السلام to our holy prophet, حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, the number of prophet and the messenger sent, رسول اور نبی بھیجے گئے into this world is known to no one except Allah the Almighty. بہت سارے نبی اور رسول بھیجے گئے جن کی صحیح تعداد کسی کو بھی آج تک معلوم نہیں. However, the number that we learn from history books, لیکن ہمیں ہسٹری بک سے ان کی کچھ تعداد کا پتہ چلتا ہے, is almost 124,000. 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے گئے. It is imperative on us to sincerely believe in and revere them. اور ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان کو سنسیئرلی دل سے ان پر بلیو رکھیں کہ ہم سے پہلے جو ہسٹری بک سے ہمیں پتہ چلا کہ 1,24,000 پروفٹس بھیجے گئے. نیکسٹ بلیو ان ڈیسٹنی والیوم الآخری, آخرت کے دن پر یقین رکھنا. It is essential for one who has accept Islam recite the کلمہ, اور جو بھی اسلام قبول کرتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ کلمے کو پڑھے, ریسائٹ کرے. And acknowledge Allah the Almighty as creator and the master. اور acknowledge means admit کرے, accept کرے کہ Allah the Almighty is one, he is the master or the owner, کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے. That he is matter of the destiny should also be content with the whatever has been preordained from him and written in the لوح محفوظ. اور جو نہیں اس بات پہ بھی وہ اسے اپنی تقدیر کے معاملے پہ بھی جو نہیں اللہ سے راضی ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ, اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. A divine secure table on which the Holy Quran is recorded, as well as the doing of all the humans beings since the beginning from time till eternity. Before he came into this world, being genuinely submissive to whatever has been written, good or bad, is compulsory for every Muslim. تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو مان لینا اور اس پر راضی رہنا بھی ایک مسلمان پر فرض ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے, ہمیں اس کے اینجلز پر یقین رکھنا ہے, ہمیں اس کی بکس پر یقین رکھنا ہے, اور ہمیں اس اپنے تقدیر کے معاملے پہ بھی اللہ سے راضی ہونا ہے. نیکسٹ بلیو ان ہیئر آفٹر والقدر خیری شر من اللہ تعالی, یوم آخرت پر. Whatever we do in this world, whether is good or bad, a day has been fixed to receive our result in the life after death. اسی طریقے سے ہمیں جو نہیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن فکسڈ ہے کہ جس دن ہم ریسیو کریں گے جو بھی ہم نے گڈ اور بیڈ ایکشن پرفارم کیے ہیں, ہم نے اپنے تمام اس کا حساب, اس کا ریزلٹ ہمیں ایک دن ملے گا. This is called the day of the resurrections or reckoning, یعنی کہ اسے کیا کہا جا رہا ہے, ریکننگ بھی کہا جاتا ہے.
Belief in this day makes us realize that we will certainly receive the result of all the actions we perform. اور ہمیں یہ بات اس چیز کا احساس دلاتی ہے, ہمیں اس بات کا ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اچھا برا عمل کر رہے ہیں ہمیں اس کا ایک نہ ایک دن ہمیں اس کا اچھے کام ہے تو ہمیں ریوارڈ ملے گا, اور اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی پنشمنٹ ملے گی. It is obligatory to have faith in this day, اور اس بات ہمیں اس دن پر بھی جو نہیں ہے obligatory ہمیں جو نہیں ہے ہر ایمان رکھنا چاہیے, as well as and this known as the faith in the day of the final reckoning, اور اسے یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے. The last head is belief in life after death والباثل بعد الموت, یعنی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جب آپ مر جائیں گے آپ کو ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور آپ سے تمام حساب کتاب لیا جائے گا. We have been sent here into this world with the brief transience life, ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ٹرانزسٹنس لائف, ٹیمپریری لائف کے لیے, شارٹ ٹائم کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ جو دنیا یہ ورلڈ ایز اے ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں پر ہم ایک ایگزام دے رہے ہیں. اب وہ اچھا دیکھیں جب ہم ایگزام دیتے ہیں یا پھر وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے جہاں پر ہم لوگ کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ برے کام ہم سے پرفارم ہو جاتے ہیں. To answer a test within a limited time and death will end this life at an appointed time, اور جہاں پر اس دنیا میں ہم اس ورلڈ میں ایک مقررہ وقت تک ہیں اس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی. But the life which start after death will be entered and the never ending, لیکن مرنے کے بعد جو لائف ہماری اسٹارٹ ہوگی وہ کون سی ہوگی, وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ابھی تو یہ ہم کون سی ٹرانزسٹنٹ لائف کے لیے, ہم ٹیمپریری لائف ہے ہمارے پاس, یہ ہم ایک ٹیمپریری لائف گزار رہے ہیں, 70 ایئرس گزار لیے, 80 ایئرس, میکسیمم 100 ایئرس گزار لیے, صحیح ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہمیں واپس جانا ہے. In other words, we will be resurrected and give a new life. We will be resurrected, ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا, give a new life, اور ایک نئی لائف دی جائے گی, ایک نئی زندگی دی جائے گی. So to give and the account of our actions here and enter eternal life, تاکہ ہم اپنے اعمال کا حساب دے سکیں اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم انٹر ہو جائیں. We should have a strong belief that this world and this life is the transistence and the temporary, ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے یہ ٹیمپریری ہے اور یہ دنیا بھی ٹیمپریری ہے, سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے. We will have to depart from here soon, اور ہمیں بہت جلد یہاں سے چلے جانا ہے. It is this belief and faith which save us from, جب ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, جب ہمارے دماغ میں یہ چیز ہے ہمیں ایک دن چلے جانا ہے یہاں سے, ہم کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اپنے جا کے اپنا حساب کتاب دینا ہے, تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے یہیں پر نہیں رہنا, ہمیشہ کے لیے واپس جانا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اٹ از دس بلیف اینڈ فیتھ وچ ول سیو اس فرام مینی سنس, ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اس چیز کو احساس کرتے ہوئے یہ چیز ہمیں ہمیشہ ریئلائز کرواتی رہتی ہے کہ ہمیں ایک دن واپس جانا ہے یہاں سے. And wrong doings and inspire us to perform our virtuous deeds, اور اس سے پھر جو نہیں ہمیں یہ ہوتا ہمارے کہ ہمیں ایک اچھے ایکشن پرفارم کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنا ہمارا عمال نامہ جو ہے وہ اچھا ہو, ہمارا حساب کتاب اچھا ہو, ہمیں ہمارے گناہ ہم سے, جب ہمیں مرنے پہ ایک یقین ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ, دس از آل اباؤٹ دا واٹ از فیتھ. I hope you got everything clearly. Let's discuss about the classwork and the homework. What will you do in the classwork? You will do your classwork from the given content, page number 106 and 107. And about the homework, what will you do? I will write the diary, note down. Memorize the ایمان مفصل. ایمان مفصل. So now we will meet in the next video. Till take care. Allah Hafiz.